11 जनवरी। उनके बढ़ते कदम बेख्तियार थम गए थे। एक तंग व तारीक गली में एक मकान की ओट में खड़े सुल्तान सफ्दर और ज़ुख़्रुफ़ वक़ार को अपने दाएँ और बाएँ दोनों इतराफ़ से कदमों की चाप सुनाई दी। एक लम्हे के लिए ज़ुल्तान को ख़ौफ़ आया था। उसने खुश्क पड़ते लबों पे ज़ुबान फेरी, गर्दन मोड़कर ज़ुख़्रुफ़ को खामोश रहने को कहा। वो उल्टे कदम पीछे चलने चलने लगा। ज़ुख़्रुफ़ उसी की तक़लीद में उसी की तरह उल्टे कदम पीछे हो रही थी। आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। ज़ुल्तान उनकी ज़ुबान समझ सकता था, ज़ुख़्रुफ़ नहीं। वो ख़ौफ़ समझ रहा था और ख़ौफ़ वो भी समझ सकती थी। उसकी भला कोई ज़ुबान होती है क्या? तुम इस दीवार की ओट में खड़ी रहना और मैं यहाँ रुकूंगा। उसने ज़ुख़्रुफ़ के सामने रुककर धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, यहाँ से हिलना मत, आवाज़ मत करना। मैं उनका ध्यान बटाकर वापस आ रहा हूँ, ओके? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ जी, बस 5 मिनट। वो पलके झपकाकर उसे तसल्ली देते हुए दीवार के साथ लगते हुए आगे बढ़ने लगे। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, कोई आ जाए तो मुझे आवाज़ देना। ज़रा से फासले पे रुककर तंबीह दोहराई। ज़ुख़्रुफ़ उसे जाते हुए देखती रही। वो काफ़ी आगे जा चुका था। ज़ुख़्रुफ़ हरासा नज़रों से अपने आस-पास देखती रही। उसे उसी पल उसे कदमों की चाप महसूस हुई। उसने बेख्तियार अपनी पुश्त दीवार से जोड़ ली। चाप नज़दीक आती चली गई। ज़ुख़्रुफ़ ने जो ही अपनी दाईं तरफ देखा, उसे अपने ओसान हता होते महसूस हुए। 2 मर्द बाकायदा मुस्कुराते हुए उसे तक रहे थे। उनके हाथों में पिस्टल थी। उसने ज़ुल्तान की तरफ देखना चाहा, मगर वो आगे निकल गया था। वो उसके बचाव के सामान पैदा कर रहा था, इस बात से बेखबर कि खतरे उसके गिर्द मंडलाने लगे थे। बहुत हो गई सैर वकील साहिबा, वापसी के बारे में क्या ख्याल है? उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर उसका हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। किसी ने हाथों में थामी दोनों ईंटें उनके सरों पे दे मारी थीं। वो तेवरा कर गिरे। नौवारिद ने उन्हें मौका दिए बगैर झुककर पिस्तौल के दस्ते से वार किया। दूसरा आदमी उठकर मज़ाहमत करता कि ज़ुख़्रुफ़ ने तेज़ी से नीचे गिरी ईंट उसके चेहरे पे दे मारी। नौवारिद दीवानावार उन्हें पीट रहा था। उसके हाथ और उसका जिस्म जैसे उन सबका मुकाआदी हो। अंधेरी गली में वाहिद रोशनी नौवारिद और ज़ुख़्रुफ़ की सुरमई आँखों की थी। ज़ुख़्रुफ़ की पेशे रफ़्त पे जबल मुस्कुराया था। चंद एक मज़ीद वार के बाद फिर उसने इन दोनों के मुँह पे टेप मारी और एक रस्सी ज़ुख़्रुफ़ की तरफ उछाली। वो ज़ख्मी कलाई वाली लड़की हर शय की परवाह किए बगैर नीचे बैठी और उनके पैर बांधे, फिर हाथ। उनके मुँह से अब महज़ गूं-गां की आवाज़ें निकल रही थीं। जबल कंधों से पकड़कर उन्हें बर्फ़ पे घसीट रहा था। वो चंद पल उसे देखती रही, फिर उसने भी ताकत मुजतमा की और दूसरे आदमी को घसीटने लगी। वो तनोमंद लोग थे। ज़ुख़्रुफ़ 2 ज़िंदगियों में भी उन्हें इस तरह घसीट कर एक तरफ नहीं कर सकती थी, वो भी जली हुई कलाई के साथ। जबल इजलाल खान ने एक आदमी को ठिकाने लगाया और वापस उसकी तरफ मुड़ा। वो दूसरे आदमी को बमुश्किल ही चंद कदम घसीट सकी थी। मैं मदद करूं खातून? दिलफरेब लहजे में ऑफर दी। मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, वो पुरसकून अंदाज में कहते हुए आगे आया और आदमी को दोनों टांगों से पकड़ा। आप कर सकती हैं, लेकिन जिस रफ्तार से कर रही हैं 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वो अब उसे बर्फ पे घसीटने लगा। ज़ुख़्रुफ़ उसे देखती रही। इन दोनों को एक दीवार के साथ छोड़कर वो वापस ज़ुख़्रुफ़ तक आया। अभी वो उसे कुछ कह पाती कि सामने से किसी ने फायर खोला था। जबल ने बिजली की सी तेज़ी से ज़ुख़्रुफ़ का बाजू पकड़कर उसे एक तरफ किया। लम्हों का खेल था। ज़ुख़्रुफ़ जहाँ थी वहीं थम गई। इन दोनों को छोड़ गली के इख्तिताम की तरफ आओ तो सुल्तान फायर की आवाज़ सुनकर मुंजमद रह गया। उसका दिल बेख्तियार हलक में आया था। मुड़कर देखने की कोशिश की, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसे जल्द अज जल्द ज़ुख़्रुफ़ तक जाना था। दीवार के साथ लगकर वो वापस उसी तरफ जाने लगा जहाँ से वो आया था। दूसरी तरफ जबल उसका हाथ पकड़े गली में अंधाधुंध भाग रहा था। उसके पीछे एक आदमी था और उसके हाथ में पिस्तौल थी। अंधेरे में उसने जबल खान को देखा नहीं था, वरना कम से कम पिस्तौल तानने की जुर्रत ना करता। गली के वस्त में वो रुक गए। ज़ुख़्रुफ़ का सांस बुरी तरह फूल गया था। जबल जैसे इस काम का आदी रहा हो। उसने दाएं-बाएं देखा। उनके पीछे आने वाला आदमी अब नज़र नहीं आ रहा था। उसने निगाहें उठाकर सामने की तरफ देखा। ज़रा से फासले पे काफ़ी लोग खड़े थे। जबल बगैर ज़ुख़्रुफ़ की तरफ देखे उसका हाथ पकड़े दाईं तरफ वाली इमारत में दाखिल हुआ। उसके अंदर आते ही वहाँ मौजूद लोग जैसे हर कोई हैरान हो गया हो। वहाँ कई औरतें थीं। जबल को देख उन्होंने सरों पे दुपट्टे दुरुस्त किए। किसी ने बेख्तियार मुँह पे हाथ रखा। वो गालिबन कोई सिलाई सेंटर था। छोटी कुर्सियों पे बैठी औरतों के आगे लंबे तख्ते पे लातादाद सिलाई मशीनें रखी थीं। गर-गर की आवाज़ें इन दोनों के अंदर आते ही रुक गई थीं। जबल ने धीरे से उसके हाथ पे गिरफ्त छोड़ दी और औरतों की तरफ देखकर कहना शुरू किया, तसल्ली रखें, परेशान मत हों प्लीज़। वो पश्तो में बोला, ये हमारी मेहमान हैं। हमें थोड़ी देर के लिए पनाह चाहिए। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने औरतों के चेहरे पे इत्मीनान उतरते देखा। आप अपना काम जारी रखें। मैडम किधर हैं? रिसान से कहते हुए उसे सिलाई घर की मालकिन के मुतल्लिक इस्तफसार किया। जबल खान, तुम सब खैर तो है? सहन के दाएं तरफ बने एक कमरे से कोई उधेड़ उम्र औरत निकल कर बाहर आई। जबल आगे आया, मुख्तसर अल्फाज में उन्हें सारी रुदात कह सुनाई और अब वो इन दोनों को अपने साथ लिए सहन के एक तरफ बने हुए जीनों से चढ़ते ऊपर जा रही थी।
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے زلطان کے پاس جانا ہے۔ وہ جبل کے کان کے پاس جھکی۔ زلطان کے پاس جانا آپ کی نانی کے گھر جانے جیسا ضرور ہوتا تو ضرور ہے، لیکن اس وقت آپ نہیں جا سکتی۔ تم یہ ڈرامے بازی بند کرو جبل، شرافت سے مجھے وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لائے تھے، وہ آپ کے بلند آواز میں بولی۔ خیر، شرافت اور میں تو دو الگ الگ قصے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو وہاں نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی زخرف کے قریب آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ نرمیوں سے راس نہیں تھی شاید۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھے مینیپولیٹ کر سکتے ہو تو تم بہت غلط ہو۔ اگر 2 منٹ کے اندر اندر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں چیخ چیخ کر ساری عورتوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی دبا 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 غرا رہی تھی۔ میڈم البتہ چھت کی طرف جانے والے دروازے میں مختلف چابیاں لگا رہی تھی۔ مثلاً کیا بتائیں گی آپ انہیں؟ یہی کہ تم ایک نمبر کے گھٹیا اور ذلیل آدمی ہو، تم ایک کڈنیپر ہو اور ہمیں حبس بھیجا میں رکھا ہوا ہے، اور تم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہو۔ جبل نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعصب تھا۔ کسی نے آپ کو میرے متعلق بھڑکایا ہے خاتون؟ باخدا میں اس پہ تک عزت کا دعویٰ کروں گا۔ میرا صبر مت آزماؤ سب جبل جلال خان، وہ چبا کر بولی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ میڈم نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اتنے دنوں سے یہ کام آپ کر رہی تھی، 5 منٹ کے لیے میں نے کیا تو تل ملانے لگی؟ وہ یوں ہی اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اوپر لے آیا۔ جبل اب اس کی طرف دیکھے بغیر میڈم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس بات میں ساری لانے لگی۔ پھر انہوں نے جبل سے کھانے پینے کے بارے میں کچھ پوچھا۔ وہ شائستگی سے انکار کر گیا۔ زخرف نے کئی بار اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر بے سود۔ مزید چند باتوں کے بعد میڈم نیچے کی طرف چلی گئیں۔ زخرف نے ایک بار پھر تالا لگنے کی آواز سنی۔ اسے اپنا دل رکتا محسوس ہوا، آنکھوں میں خوف آن ٹھہرا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے جبل، اور میری بات کو مذاق میں لینا بند کرو تم۔ وہ گہری سانس بھر کر اسے دیکھ کر رہ گیا، ساتھ بازو پہ گرفت چھوڑ دی۔ مجھے یہاں رہ کر آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے خاتون۔ باہر اس وقت بحرام کے لوگ ہیں۔ 2 بار آپ کی جان بچا چکا ہوں، تیسری بار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو تو خیر سے خود پہ بندوقیں چلوانے کا بہت شوق رہا ہے، لیکن میں مر کر سارے زور گھر کو یتیم نہیں کر سکتا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور جمائی لی۔ اس کی آنکھوں میں نیند واضح تھی۔ کچھ دیر انتظار کر لیں، بحفاظت چھوڑ کر آؤں گا۔ مجھے تم پہ ٹکے کا اعتبار نہیں ہے، وہ تنفر سے بولی۔ جیسے میں تو اپنی وصیت میں آپ کو اپنی جائیداد کے معاملات دے جاؤں گا، وہ اسی کے انداز میں بولا، پھر آنکھیں موند لی۔ اب آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ مجھے زلطان کے پاس جانا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ پیر پٹک کر چیخی۔ اوکے جائیں، لیکن جانے سے پہلے چھت کی دیواروں سے گلیوں کا جائزہ لے لیں، پھر اگر مزید خوار ہونے کا شوق ہو تو مجھے اطلاع دے دیں، پورا کر دوں گا۔ وہ یوں ہی بند آنکھوں کے ساتھ بڑبڑایا۔ زخرف نے آس پاس نگاہیں دوڑائیں۔ اسے ایک چھوٹا سا اسٹول نظر آیا وہ اسے اٹھا کر لے آئی اور اگلے ہی لمحے وہ اس پہ چڑھ کر کھڑی تھی۔ ٹرپل سٹوری گھر کی چھت سے دور دور تک واضح نظارہ دکھائی دیتا تھا، اور جہاں جہاں اس کی نگاہ جا رہی تھی وہاں لوگ کھڑے تھے، ٹہل رہے تھے۔ اسے زلطان کا کہیں نظر نہیں آیا۔ زخرف کے چھت کے دیواروں پہ جمے ہوئے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ آدھے گھنٹے کی بات ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے۔ اس وقت ان کو ہماری یہاں موجودگی کا شک ہے۔ اگر آپ اسے یقین میں نہ بدلیں تو صرف 15 منٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کئی لمحے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ زلطان کے لیے پریشان ہو رہی ہیں؟ نہیں، تمہارے زور گھڑ کے غم میں گھلی جا رہی ہوں، وہ روندے ہوئے لہجے میں تیزی سے بولی۔ اس کے لیے میں ہوں، آپ فکر نہ کریں، کمزور پڑ جائیں گی۔ کمال اطمینان تھا۔ وہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا، تمہارے لوگ اسے لے گئے ہوں گے، وہ اس کی پچھلی بات پہ لعنت بھیجتے ہوئے بولی۔ اگر یہ میرے لوگ ہوتے تو میں اس وقت یہاں پناہ گزین نہ ہوتا، اور اگر وہ زلطان کو لے گئے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ گھاگ آدمی ہے وہ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے نگاہیں ہٹا لی۔ اب نیچے آ جائیں اور تھوڑی دیر مجھے بھی سکون کی سانس لینے دیں۔ میں جب تک اسے دیکھ نہیں لوں گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ جبل کو ان الفاظ سے بہت کچھ یاد آیا تھا، مگر یہ قصہ پھر صحیح۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی، اور پھر جب اس کی واقعی کسی گلی کے اختتام پہ دیوانہ وار یہاں سے وہاں گھومتے زلطان پہ نگاہ پڑی تب وہ ہٹ گئی۔ وہ زندہ تھا، یہی کافی تھا، یہی ڈھارس تھی۔ وہ نیچے اتر آئی اور جبل کی دائیں طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کوئی آدھا گھنٹہ وہ آنکھیں موند کر سوتا رہا۔ شاید اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ اس کی آواز کسی کے سسکی لینے کی آواز پہ کھلی تھی۔ ہاتھ بے اختیار پستول تک گیا، پھر وہ ٹھہر گیا۔ موندی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو بے آواز روتے ہوئے دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کی آواز نیند کے خمار میں ڈوبی تھی۔ تمہارے لوگ اس پہ گولی بھی چلا سکتے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔
میں نے مرید کو اس کی لوکیشن دے رکھی ہے، وہ لوگوں کو اس سے دور رکھے گا، یقین نہیں آتا تو آ کر یہ دیکھ لیں۔ اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا، وہاں مرید کے چند میسیجز تھے، وہ جلدی جلدی ان تمام میسیجز کو پڑھنے لگ گئی اور آخر تک جاتے جاتے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ جبل اور مرید کے درمیان سلطان کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ مجھے اگر کچھ برا ہی کرنا ہوتا تو آپ کو وہاں سے بچا کر نہ لاتا، یقین کریں مجھے اچھا بننے کا کوئی شوق نہیں، لیکن میں بحفاظت آپ کو اور سلطان کو ونڈرلینڈ لے جاؤں گا کیونکہ آپ دونوں میری ٹیم ہیں۔ زخرف نے لب کاٹتے ہوئے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ آدھے گھنٹے پیچھے کا سفر کرو اور واپس اس گلی میں آؤ تو زلطان یک تک اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ آخری بار زخرف کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاتھوں سے زندگی نکل جانا کیا ہوتا ہے اسے پہلی بار معلوم ہوا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس دیوار اور فرش کو دیکھ رہا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی کمی کوئی قلت تھا جو وہاں محسوس ہوا تھا۔ گھٹنوں کے بل جھک کر اسے چند گہری سانسیں لیں، پھر سیدھا ہوا۔ اس نے خود کو اندھا دھند گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ نہیں ملی، وہ کہیں نہیں تھی، اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ گلی کے ایک کونے میں بندھے پڑے لوگوں کے منہ پہ مکے اور لاتے مارتے ہوئے وہ صرف ایک سوال کر رہا تھا، کہاں ہے وہ؟ میری زخرف کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ میدان میں آ گیا۔ اسے معلوم نہیں ہوا کب مگر اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کا چہرہ گیلا تھا۔ ایسا درد، ایسی تکلیف تو پہلی بار ہوئی تھی۔ آج سے پہلے تو وہ کسی چیز کے دور جانے پہ اتنا بے بس نہیں ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ جو عورت اپنی گمشدگی کے آدھے گھنٹے میں اس کی حالت ایسی کر سکتی تھی، وہ اس کے بغیر آدھی صدی کیسے گزار سکتا تھا۔ فیصلہ ہو جانے والا تھا لمحہ فیصلہ ہو جانے والا لمحہ تھا، فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ تھی تو سب تھا، وہ نہیں تھی تو کچھ نہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، وہ اسے ڈھونڈے گا اور ساتھ رکھے گا ہمیشہ۔ آپ کو ایک مشورہ دوں؟ دیوار سے ٹیک لگائے زخرف کو دیکھتے وہ مخلصانہ انداز میں بولا، ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں سے باہر نکل کر آپ واقعی شادی کرنے والی ہیں تو سلطان سے کیجیے گا، اسے بھی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ زخرف نے تھک کر اسے دیکھا۔ ہمارے کڈنیپر، ہمیں ٹارچر کرنے والے جیلر کے بعد اب تم ریلیشن شپ کاؤنسلر بھی بنو گے؟ میں نے آپ سے کہا تھا آپ میری صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں۔ کندھے اچکائے۔ وہ اچھا آدمی ہے، اپنے سے جڑے لوگ رشتوں کی اسے بہت قدر ہے۔ اس کے اندر کچھ برائیاں ہیں لیکن ایک پرفیکٹ انسان کسی کو بھی نہیں ملتا۔ وہ برائیاں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی نہ گزاری جا سکے، اس لیے وہ بہتر آدمی ہے۔ اور تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ وہ جبل کو دیکھ رہی تھی اور جبل اسے۔ وہ ان نظروں کے تقدس سے بے خبر رہی۔ چند لمحے بعد وہ بے حد آہستگی سے بولا، کیونکہ میں آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک لفظ اس کے چہرے کو دیکھ کر ادا کیا۔ زخرف نے چہرہ پھیر لیا، وہ نہیں پھیر سکا۔ چند منٹ ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر بہت دیر بعد زخرف نے اسے مخاطب کیا، تم یہ سب کر کے خوش ہو؟ جو تم چاہتے تھے تمہیں مل گیا؟ کیا تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو، ہمارے ساتھ برا کرنے کا کوئی حق نہیں تھا تمہیں؟ جبل نے گہری سانس لی، سر دیوار سے ٹکا دیا اور گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں اور میرا پلان غلط تھا، خلاف توقع اس نے اعتراف کیا۔ کسی کے قصور کی سزا اس کے خاندان کو دینا یا پھر کسی سے زبردستی اپنی مدد کروانے کو کہنا بہت غلط تھا۔ کسی کو قید کرنا، ٹارچر کرنا، سب غلط تھا۔ زخرف نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا تھا صحیح کام کو غلط کر کے اپنا حق لے لیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ دنیا کے رولز اور ریگولیشنز بہت پہلے بن چکے تھے۔ غلط غلط ہے۔ مجھے تمہارے لیے بالکل برا نہیں لگ رہا، تم یہی ڈیزرو کرتے تھے، تم مزید بھگتو گے۔ وہ تنفر سے بولی، میرا بھائی میرے خلاف ہے، میرے دونوں بھائیوں کو گولی لگی ہے، میرا آدھا گاؤں میرے تعاقب میں ہے، میں نے کیا کیا کھویا ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اسے زخرف کا چہرہ بے اختیار دیکھا تھا۔ میں نے بہت کچھ انویسٹ کر دیا ہے اور واپسی میں کچھ نہیں ملا۔ غلط، واقعی غلط تھا، لیکن وقت کو ریورس کر کے سب فکس کر دینا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ زخرف چپ رہی، وہ اپنی غلطی مان رہا تھا تو وہ اسے اور کیا کہتی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے بیٹھے رہے۔ میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں خاتون، اپنی غلطی تسلیم کر چکا ہوں اور میں آپ سے ہر شے کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ آپ نے مجھے 3 مکے مارے ہیں اور 2 تھپڑ، معافی مانگیں گی تو معاف کر دوں گا۔ وہ ہنس پڑی، اس نے جبل کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور ایک بار پھر ہنس پڑی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ چہرے پہ ہاتھ رکھے، کبھی گردن پیچھے پھینکے وہ ہنستی گئی۔ جبل کے سپاٹ تاثرات میں دراڑ پڑی اور وہ مسکرایا۔ تمہیں تھپڑ اور مکوں کی تعداد بھی یاد ہے؟ وہ اسی طرح ہنسنے کے درمیان بولی، کسی مرد سے پڑے ہوتے تو بھول جاتا، عورت نے مارے ہیں، اب ساری زندگی یاد رہیں گے۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، تم یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ بالکل، میں یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ سر تسلیم میں خم ہوا، انا باری گئی۔ کچھ لوگوں کے لیے انسان یہ سب کر ہی دیتا ہے۔ اگلی کئی ساتیں وہ ہنستی رہی۔ جبل کی سماعتوں میں اس کے کہکہے مدھم موسیقی بن کر اترے۔ اس کی روح میں یہ آواز غذا کی مانند اتری۔ کئی لمحے بعد وہ ہنسنا بند کر چکی تھی۔
गहरी सांस भरते वो अब उठ खड़ा हुआ और छत से बाहर देखने लगा। गलियां खाली नजर आ रही थीं। एक गली छोड़कर उसे ज़ल्तान दिखाई दिया। वो ज़ाहिर है किसी पे तशद्दुद करता दिखाई दे रहा था। करीब से जाकर देखो तो उसके हाथ में एक मोटा पत्थर था जिसे वो आदमी के मुंह में डाल रहा था और साथ थप्पड़ों से उसके कान को सुन कर रहा था। उसकी आंखों में कोई ठंडा तासुर था। आदमी बेसुध होने लगा था। जब ज़ल्तान ने उसके मुंह पे बूट से ठोकर मारी, नीचे गिरा, अपना बैग उठाया और आदमी पे एक भी निगाह गलत डाले बगैर आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ गलियों के कई चक्कर काट कर चौड़ी लंबी गली में आओ तो जबल और ज़ुख़रुफ़ एक साथ चल रहे थे। चंद लम्हे बाद जबल उससे फासले पे आगे चलने लगा। ज़ुख़रुफ़ उसके पीछे थी। बर्फ़ से अटी सड़कें और घरों के बंद दरवाज़ों से यूँ लगता था जैसे कई बरस तक यहाँ कोई आया ही ना हो। ज़ुख़रुफ़ को चलते-चलते एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा हो जैसे। कई एक बार उसने वहम समझकर सर झटका, मगर अचानक ही जब किसी ने उसकी ज़ख्मी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, ज़ुख़रुफ़ वक़ार उसी तेज़ी से मुट्ठी में दबा नन्हा सा काँच उसके कंधे में घुसा दिया। ताक़्क़ुबकार ज़रा से फ़ासले पे खड़ा जबल भी दम-बख़ुद रह गया। आदमी कराहा मगर उसे सीधा होकर वार करना चाहा था कि ज़ुख़रुफ़ ने एक और काँच का टुकड़ा उसके दूसरे बाजू में घुसाया। वो कहीं से एक वेल मैनर्ड, एलीट क्लास और काबिल वकील नहीं लग रही थी। वो इस वक़्त किसी जंगली से ज़्यादा जंगली थी क्योंकि वो इस वक़्त अपनी मुहाफ़िज़ थी। आदमी लड़खड़ाकर पीछे हुआ, उसकी पिस्तौल उसके हाथ से छूट कर गिरी। ज़ुख़रुफ़ ने तेज़ी से उसकी पिस्तौल उठाई और उसी के सर पे दे मारी। वो सीधा होने की कोशिश करने लगा मगर ज़ुख़रुफ़ ने एक और बार दस्ता उसके मुँह पे मारा। वो उसे सँभलने का मौका दिए बगैर पे दर पे वार करती चली गई। वो उसके मुँह, माथे और सर पे मारती गई यहाँ तक कि उसके चेहरे से खून के छींटे उड़ते हुए उसके चेहरे पे लगे। जबल ने बाकायदा गर्दन झुकाकर अपनी हँसी बर्दाश्त की थी। वो बेहद महज़ूज़ हुआ था। वो जब तक उसके करीब आया आदमी अधमुआ हो चुका था। उसके सीने पे एक आखिरी लात मारते हुए वो हटी और अपने सामने खड़े जबल को देखा। वो शॉल का एक पल्लू उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। ज़ुख़रुफ़ ने चुपचाप आगे बढ़कर पल्लू से चेहरा साफ़ किया। मट्टी के दागों के साथ अब वहाँ खून के कतरे भी थे। वो ज़ुख़रुफ़ वक़ार की एक नई साइड से मुतारिफ़ हो रहा था। बिखरे बाल, सुर्ख़ चेहरा और आँखों में छलकता गुस्सा। पिस्तौल मुझे दे दें, भारी है, आपके हाथ थक जाएँगे। ज़ुख़रुफ़ चुभती हुई आँखों से उसे देखती रही। वो भी उसे ही तक रहा था। ऐन उसी लम्हे उसने पिस्तौल वाला हाथ तेज़ी से ऊपर किया और जबल के चेहरे पे एक ज़रब मारनी चाहिए मगर वो तैयार था। अपने चेहरे तक आने से पहले वो उसका हाथ पकड़ चुका था। पहले 3 मुक्कों और 2 थप्पड़ों की माफ़ी तो माँग ले खातून, क्यों अपने खाते में हिसाब बढ़ा रही हैं? वही बेलचक अंदाज़। ज़ुख़रुफ़ बल खा कर रह गई। जबल ने उसकी कलाई छोड़ दी। ताकत आज़माई का शौक खत्म हो गया हो तो अब चलें? उसने सांसें हमवार कीं और गहरी सांस भरकर रह गई। इस गली से निकलकर वो दोनों जिस गली में दाखिल हुए, वहीं उसी गली में सामने फासले पे ज़ुल्तान सफ़दर था। हाँ, ये वही था। उसने निगाहें उठाकर सामने देखा। वो उसके सामने खड़ी थी। ज़ुल्तान की आंखें फिर से नम हुई। उसने हाथ अपने सफ़ेद स्वेटर से साफ़ किए और उसकी ओर आया। बर्फ़ से अटी गली में वो दोनों आमने आस-पास बेनियाज़ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। वो उसे खोकर दोबारा हासिल कर रहा था और ज़ुख़रुफ़ के लिए वो जंग के इख्तिताम से पहले मिलने वाला माल-ए गनीमत था। जबल धीरे से कदम पीछे लेता गया और फिर कहीं किसी गली में गायब हो गया। ज़ल्तान उसके करीब खड़ा उसे बहुत कुछ कह रहा था। वो रो रही थी और ज़ल्तान उसके साथ रोया। वो उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। वो उसकी खैरियत पूछ रहा था। सब कुछ गिट-मिट था सिवाय इसके कि जंगें, इख्तिलाफ़, साज़िशें और दहर के चक्कर, कोई भी, कुछ भी इन दोनों के दरमियान नहीं आ सकता था। 10 साल पहले नहीं, आज नहीं और 10 साल बाद भी नहीं। 11 जनवरी सुबह 9:30 बजे। वो एक रिहायशी इलाका था जहाँ कितार दर कितार घर बने हुए थे। कहीं किसी घर से बच्चे दूध लेने बाहर जा रहे थे और कहीं घर के मर्द सुबह सवेरे अपने अपने कामों को निकल रहे थे। मुरीद से फासले पे चल रहा था। वो उनसे पहले ही खतरे को सूंघ लेना चाहता था। हंजला और शादान एक साथ कदम उठा रहे थे। गली बेहद तंग थी। उस पे फिर जमी हुई बर्फ ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी थी। सर्दी की बढ़ती शिद्दत आसाब को जमा देने की सलाहियत रखती थी। जिस्म में खिंचाव बढ़ता जा रहा था। इस सारे वक्त में एक बार भी शादान की जरूरत नहीं हुई थी कि वो हंजला को मुखातिब कर सके। 3 साल के गिले शिकवे मलामत सब दूर चला गया। हालिया वक्त में अगर कोई मलामत के लायक था तो सैयद शादान का दिल चीख कर कहता था कि वो सैयद शादान ही है। चलते चलते वो यकदम एक जगह रुक गया था। हंजला अभी गली का मोड़ मुड़ती के शादान ने तेजी से उसे अपनी तरफ खींचा। वो आवाज निकालती इससे पहले शादान उसके मुंह पे हाथ रख चुका था। वो उसके कान के पास झुका। कदमों की आहट सुनो, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। हंजला ठहर सी गई। कदमों की आवाज वाकई बढ़ रही थी। शादान ने उसके चेहरे से हाथ हटाया, उसका बाजू छोड़ा और उसे आंखों ही आंखों में यहाँ से चलने का इशारा किया। हंजला ने चेहरे पे हाथ फेरकर खुद को पुरसकून रखने की कोशिश की। रिवॉल्वर बैग से निकाला और अब वो दोनों दीवार के साथ लगकर मोहतात अंदाज में दूसरी तरफ जा रहे थे, बगैर आहट पैदा किए, चुपचाप, धीरे धीरे।
دوسری طرف بہرام کے ساتھیوں کے سامنے مرید کھڑا تھا۔ ان میں سے ایک کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے آیا اور پشتوں میں اسے گھرکنے لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے؟ میں بالکل تمہارے ساتھ نہیں آیا، میں عیسیٰ اور حنزلہ کے ساتھ آیا تھا، اور یہ جگہ 2 بار چھان مار لی ہے۔ کہاں گئے وہ بے غیرت؟ وہ ہتھیلی کا مکہ بنا کر اپنے ہی ہاتھ پہ مارتے ہوئے بولا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دوسرا لڑکا کچھ مطمئن ہو گیا تھا، جوگی کو اپنی پٹاری کے سام پہ بڑا اعتبار ہوا کرتا ہے، نہ وہ ڈسے گا نہ غیروں کی صف میں شامل ہوگا۔ جوگی بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، انحراف اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ مرید اب ان کے ساتھ پلٹ رہا تھا۔ حنزلہ نے دیوار کی اور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ جانا تھا اور ٹریکر شادان کو مل جاتا۔ مرید ٹریکر اپنے ہاتھ پہ باندھے وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ حنزلہ کے لیے جیسے مصیبت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا چیخ چیخ کر روئے، پلان کے مطابق کچھ بھی کیوں نہیں ہو رہا تھا۔ آگے چلیں؟ حنزلہ تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شادان نے نفی میں سر ہلایا، اس کے انداز میں کچھ بے حد محتاط سا تھا۔ وہ مرید کی بات کا یقین نہیں کریں گے، دوبارہ آئیں گے، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ حنزلہ اختلاف کرنا چاہتی تھی، مگر اسی پل بوٹوں کی دھمک ایک بار پھر انہیں اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ شادان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے دیوار کی اوٹ میں ہوا۔ سامنے ایک زیر تعمیر مکان تھا۔ وہ اب چھوٹے محتاط قدم لیتے ہوئے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ سیمنٹ، اینٹیں، بجری اور برف سے اٹا فرش۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم ایک پروفیشنل کرمنل ہو۔ وہ اس کی حکمت عملی پہ جیسے چل کر رہ گئی۔ شادان مسکرایا۔ میں ایک اینکر ہوں، جرم مجرم طریقہ واردات سنتا رہا ہوں، آج عمل کر کے دیکھ رہا ہوں۔ وہ چاروں اطراف نظر گھما کر کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہا تھا۔ حنزلہ کا ہاتھ اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو خود آدھی مجرم ہو، چند منٹ کے اندر اندر مختلف طریقہ واردات سکھا چکے ہو۔ اس نے ہاتھ سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کرمنل ہوں اور تم میری مورل سپورٹ ہو، موٹیویشن بھی۔ اور اس نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور کیا؟ اس نے شادان کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، تم خواہ غصہ ہو جاؤ گی، تم مجھ پہ بس غصہ ہی ہوتی ہو۔ وہ ہنس کر بولا۔ حنزلہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ دونوں آگے بڑھ آئے اور ایک بغیر چھت والے کمرے میں چلے آئے۔ یہاں اینٹوں کا ایک ڈھیر تھا، جس کے اوپر بڑا سا پلاسٹک ڈال کر اسے برف سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ اس وقت بذات خود اس وقت برف سے اٹا ہوا تھا۔ ایک طرف پانی سٹور کرنے کے لیے ایک بڑا سا برتن رکھا تھا، جو پانی کی بجائے برف سے سٹور کر رہا تھا۔ وہ اسی اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ شادان نظر بچا بچا کر سامنے دیکھنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ سچ شکر کہ برف باری رک چکی تھی، ورنہ اس وقت ان دونوں کے منجمد ہونے کے قوی امکان تھے۔ وہ اگلے 10 سالوں تک سردی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، یہ طے ہوا۔ سید شادان شاہ، ہمیں ایک شیلٹر مل چکا ہے، حنزلہ کچھ جتانے والے انداز میں بولی۔ ہاں مل گیا ہے، وہ اطمینان سے بولا، پھر آلتی پالتی مار کر وہیں بیٹھ گیا۔ پھر میرا ہاتھ چھوڑنے کا کب تک ارادہ ہے؟ شادان نے بے اختیار چونک کر دیکھا۔ وہ ہنوز اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ حنزلہ کے لمس میں ایک حدت تھی، یا پھر شادان کو محسوس ہوئی۔ بہرحال اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، یکدم جیسے برف آس پاس جم گئی ہو۔ اگلے کئی پل خاموشی کا راج رہا۔ شادان اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض برت رہا تھا۔ وہ بس فرش کو دیکھے جا رہا تھا۔ باہر لوگوں کے بولنے اور قدموں کی چاپ کی آواز بڑھ گئی تھی۔ حنزلہ نے اس کے اندازے کی درستگی پہ اسے ستائش سے دیکھا، مگر وہ اب بھی بس فرش کو دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا اگر ہم پکڑے گئے تو؟ حنزلہ اپنی ریوالور کی میگزین کھولتے ہوئے بولی۔ نہیں، ڈر ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا زور گھڑ آنے کے پہلے دن تھا۔ پھر غصہ آ گیا، پھر یہاں سے بھاگنے کی جلدی۔ اب تو بس ٹھہراؤ ہے۔ کیسا ٹھہراؤ؟ اسے چند بلیٹس میگزین کے اندر ڈالی اور میگزین واپس چڑھا لی۔ شادان بے اختیار سا اس کے ہاتھوں کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ جب لکھتی تھی تب بھی شادان اس کے ہاتھوں کو دیکھا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اس کے اندر کے اضطراب، خوشی، ہر جذبے کا پتہ دیتے تھے۔ شادان نے جب آخری بار اسے دیکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں قلم تھا، آج بندوق۔ دہر کے اس باب کو شادان کبھی بھولنے والا نہیں تھا، جس نے اس کے محبوب انسان کو اس بری طرح بدل ڈالا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کیسا ٹھہراؤ؟ وہ اسے اس کے خیالوں سے کھینچ لائی۔ شادان نے گہری سانس لی، بازو سینے پہ باندھ لی اور دیوار سے ٹیک لگائی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بس بھاگ رہا تھا۔ یہ کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے، وہ کام کروں گا تو لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے۔ ساری زندگی یا تو پیسے کے لیے جی یا لوگوں کے لیے۔ اور اس وقت یہاں اس گھر میں اگر میں مر گیا تو نہ پیسہ کام آئے گا نہ وہ لوگ۔ میں ایسے گمنامی میں نہیں مرنا چاہتا۔ ایک پوائنٹ آتا ہے آپ کی زندگی میں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کوئی نہیں تھے، جب سمجھ آ جاتی ہے کہ سیاہی میں آدھی دنیا ساتھ ہوتی ہے، مگر جب آپ وہاں اکیلے ہوں تب کوئی نہیں آتا۔ منزلہ کو یوں لگا جیسے وہ افسوس کر رہا ہو۔ وہ واقعی افسوس ہی کر رہا تھا، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی، شاید نہیں۔
حسن نے وہاں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے بازو پہ گولیاں کھائیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ گولی اس کے سینے پہ لگ جاتی اور وہ مر جاتا تو؟ تم نے یہ سوال حسن سے نہیں کیا؟ کیا تھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ حسن نے کہا کہ اسے مرنے کا خوف نہیں ہے۔ اس نے کہا اینی تھنگ فار ریزسٹنس۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ حنزلہ کو اس کے نزدیک آنا پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا اسے مرنے سے خوف کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ اس پہ کسی کے حقوق نہیں رہتے۔ اس نے کبھی اپنے تخت سے بے وفائی نہیں کی۔ اس نے رشوت لے کر ثبوتوں کے ساتھ ہیر پھیر نہیں کی۔ اس نے لوگوں کی حقوق نہیں کھائے۔ میں نے تو یہ سب کیا ہے۔ اگر میں یہاں مر گیا تو؟ اس نے توقف کیا۔ بولنا تکلیف دیتا۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ میرے کچھ سوالات کے جواب کیا تم دے سکتی ہو؟ تم پوچھ کر دیکھو، شاید دے دوں۔ وہ لکھاری تھی جو جواب اگر نہ آتے تو بن بھی لیتی۔ الفاظ کا تانا بانا مشکل نہیں تھا۔ اس سارے وقت میں شادان نے پہلی بار گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ حنزلہ اسے بدلی ہوئی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ بیزاری، انکا، بدگمانی غائب۔ اس کی نرم نگاہوں نے شادان کے دل کو موم کی طرف پگھلا دیا تھا۔ درمیان کے کئی سال دور چلے گئے۔ یہاں اس ملک میں رشوت، جھوٹ، بددیانتی، سفارش سب عام ہے۔ پھر ایک میرے ٹھیک ہونے سے کیا ہوگا؟ چلو مان لیا کہ میں ٹھیک ہو بھی گیا، مجھ جیسے ہزار سید شادان ٹھیک ہو گئے، پھر فائدہ؟ باقی دنیا تو رشوت لیتی رہے گی، جھوٹ بول کر، حق مار کر، پیسے کھا کر آگے بڑھتی رہے گی، اور اگر کوئی پیچھے رہ جائے گا تو صرف ایک ایماندار آدمی۔ دنیا سیاہی کی ریس میں آگے بھاگ رہی ہے، سفید رنگ لے کر کوئی کہاں جائے؟ انزلہ نے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی مکہ کے سب سے دولت مند شخص تھے۔ انہوں نے تو کبھی جھوٹ، چوری، رشوت کا نہیں کمایا۔ پھر انہیں وہ مقام کیسے ملا شادان؟ وہ اونٹوں کا زمانہ تھا ہانی، وہاں سادہ سا لائف اسٹائل تھا، عام سی زندگی تھی۔ ہم 1400 سال پہلے کے زمانے سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ 4 شادیاں 1400 سال پہلے جائز ہوئی تھیں، نمازیں تبھی فرض ہوئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات اسی دور میں دی تھیں، اور قرآن بھی 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ وہ زمانہ کبھی بھی ہمارا ماضی نہیں بن سکتا، وہ زمانہ ہمارا حال اور مستقبل ہے۔ اس دور میں کفار شراب پیتے تھے، اب مسلمان پیتا ہے۔ اس دور میں زانی عیسائی تھے تو اب مسلمان ہیں۔ قاتل یہودی تھے اور اب مسلمان۔ جب مجرم اپنے گھر کا ہونا تو انسان سزا نہیں جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ شادان پلکیں نہیں جھپک سکا، اس کے منہ پہ جیسے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا گیا ہو۔ وہ کوئی سادہ زمانہ نہ تھا۔ اس دور میں بھی کئی بادشاہ اپنا پیسہ عیاشیوں میں جھونکتے تھے، بغیر نکاح کے عورتیں رکھتے تھے، شراب پیتے، جوا کھیلتے تھے، مگر ان میں کثیر تعداد غیر مذہبیوں کی تھی، لہٰذا مسلمانوں کو واضح فرق کا علم تھا۔ انہیں معلوم تھا ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں۔ اب جب مسلمان ہی یہ سب کرنے لگیں گے تو برا کہنے والا یہودی اور عیسائی تو نہیں ہوگا نا؟ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا تھا۔ شادان کے پاس چند لمحے کوئی نئے الفاظ نہ آ سکے۔ بہت دیر بعد وہ دوبارہ بولا تھا۔ حق پہ چلنے والے مارے جاتے ہیں ہانی، سچے کو اب بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور ایماندار کو لوگ تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کسی نہ کسی کو تو معاشرے کے یہ سٹینڈرڈز بدلنے پڑیں گے نا؟ وہ رسان سے بولی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے اسی لیے کہا گیا تھا کہ کیونکہ اللہ جانتا ہوگا کہ وہ 1400 سال پہلے والا وقت لوٹ آئے گا۔ وقت آ گیا ہے شادان، اب ایک راہ چننے کی باری ہے، وہ راہ جو عمر بن خطاب نے چنی تھی، یا پھر وہ راہ جو عمر بن حشام نے چنی تھی۔ شادان خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس جواب دینے کو اب الفاظ نہیں بچے تھے۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ خالی حالی نگاہوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ محلوں میں ٹھاٹ باٹ سے رہنے والا شخص آج غلاموں سے بدتر حالت میں یہاں موجود تھا۔ محل چل کر یہاں نہیں آئے، وہ پیسے میں غرق تھا، مگر آج وہ پیسہ اس کڑکتے جاڑے میں اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں رہنے والا شخص اگر مر جاتا یہاں تو جنازے کو 4 کندھے بھی نہ ملتے۔ تم نے ان 3 سالوں میں مجھے یاد نہیں کیا ہانی؟ کافی دیر بعد اسے یوں ہی اس کے چہرے کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ حنزلہ کئی ثانیے خاموش رہی۔ کیا تھا، وہ بے حد آہستگی سے بولی۔ پہلے بس یاد کیا، پھر زور گھڑ والے معاملے کے بعد میں نے دعا کی تھی کہ اللہ سید شادان کو غارت کرے۔ وہ ہنس کر بولا۔ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ سید شادان شاہ کو ہدایت دے، میں اگر زندگی میں اس سے دوبارہ ملوں تو وہ ایک مختلف انسان ہو۔ زور گھڑ کی ساری برف جیسے شادان کے دل پہ گولوں کی صورت آ کر لگی تھی۔ وہ بے سانس دم سادے اسے تک رہا تھا۔ وہ جس کی محبت میں شادان مبتلا تھا وہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ ہر عدم تحفظ غائب ہو گیا۔ شادان کی محبت ایک بونا لگنے لگی۔ حنزلہ احمد زئی کی محبت کئی درجے اعلیٰ تھی۔ وہ اس کے لیے دعا کرتی رہی تھی، اور اگر کی تھی تو وہ دعا قبول ہونے والی تھی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کئی درجے اعلیٰ دکھائی دینے لگی۔
11 जनवरी वक्त सुबह 10 बजे। तहखाने की कैद में ये उनका तीसरा दिन था। शायद जहाँ आस पास कोई मस्जिद थी जहाँ जुम्मा नमाज का खुतबा दिया जा रहा था, ना चाहते हुए भी उनके कान उसी तरफ लग गए। आज के मुसलमान को लगता है अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसका सामान बिकेगा बिकेगा नहीं, नाप तोल में कमी नहीं करेगा तो वो पैसा नहीं बना सकेगा। उनसे कोई ये पूछे कि 1400 साल पहले जब दीन के मुकम्मल होने पे हलाल और हराम का फ़र्क वाज़े कर दिया गया था, तो अब तुम होते कौन हो सवाल उठाने वाले। अगर कारोबार झूठ से बढ़ रहा है तो तुम कम खाओ लेकिन झूठ ना बोलो। नाप तोल से फ़ायदा हो रहा है तो तुम्हें चाहिए कि बेफ़ायदा रहो। क्यों? क्योंकि ये आर्ज़ी है। पैसा, दौलत, दुनिया, आसाइश ये सब छूट जाएगी। असल ज़िंदगी उसके बाद शुरू होगी। असल घर जन्नत जहन्नुम में चुनना है। जहाँ क्या तुम इतने बागी हो कि आखिरत के बदले दुनिया लेना चाहोगे? असीर पहलू बदलने लगे थे। उन्होंने ज़ाहिर किया कि उनके कान बंद हैं। वो ये सब नहीं सुनना चाहते हैं। दुनिया की मोहब्बत ने उनके दिल स्याह कर दिए थे। उजाला अब आंखें नाबीना किए देता था। ज़ल्तान सफदर के हाथ में मौजूद घड़ी अब एक सीधा रास्ता दिखा रही थी। एक सीधी लाइन और उस लाइन के इख्तिताम पे सब स्टिक उनकी मंजिल। बस वो एक इमारत। यहाँ ज़्यादा घर नहीं थे। इक्का-दुक्का मकान दूर-दूर कहीं से कहीं नज़र आ जाता था। हर तरफ ऊंचे लंबे दरख्त थे। अब ज़रा आगे जाकर बिलाखिर एक रिहायशी इलाका आया था। वो बार-बार अपने साथ चलती ज़ुख़्रुफ़ को देख रहा था। उसे डर था वो उसे खो देगा। ज़ोर घड़ ने ज़ल्तान के दिल के साथ बड़ा बुरा किया था। क्या लगता है बाकी सब चले गए होंगे? बर्फ़ पे चलते-चलते ज़ुख़्रुफ़ ने सवाल किया। नहीं, ज़ुबरुज के जूतों की वजह से उसके टाँके उधड़ गए होंगे। अगर नहीं भी उधड़े तो वो मुसलसल 3 घंटे नहीं चल सका होगा। बर्फ़बारी 2 घंटे पहले रुकी थी। यहाँ ना उनके बूटों के निशान हैं, ना किसी किस्म के घसीटे जाने के। वो दोनों यहाँ नहीं आए, यानी वो दोनों अब भी ज़ोरघर से निकले नहीं। ये भी हो सकता है कि जहाँ उनके हिस्से की सुरंग खत्म हुई हो, वहाँ से यहाँ तक का रास्ता बहुत छोटा हो। वो मुसलसल अपनी घड़ी को देख रही थी। मंजिल करीब थी। दिल को खुश होना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ। वो यहाँ रुकने की ताबीलें गढ़ रही थी। हम सब के ट्रैकर में 3 घंटे का सफ़र था। हम सब के बैग्स में सामान मुख्तलिफ, लेकिन खाने की मिकदार एक ही थी। लेकिन जानी उनका फासला भी उतना ही है और रास्ता भी। तुम यहाँ से जाते ही कल कागजात नामजदगी जमा करवाओगे? 2 घंटे से रुकी हुई बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई थी। वो कभी मकानों की ओट में हो जाते, कभी दुकानों के छज्जे तले। मैं यहाँ से आज नहीं जा रहा। वो जिस नॉर्मल अंदाज में बोला था, ज़ुहरुफ उतना ही ठिठकी थी। मैं जब तक अपने दोस्तों को अपने सामने यहाँ से जाते हुए ना देख लूँ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और मैं तुम्हारे इस अमल को क्या नाम दूँ? वो बिगड़ कर बोली। इंसानियत, बहादुरी, क़यादत, तीनों में से जो बेहतर लगे। उसने कंधे उचकाए। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ लेकिन अकेला नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जिन लोगों के साथ गुज़ारे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। बुज़दिल नहीं हूँ मैं, बेगैरत भी नहीं। यहाँ से जाऊँगा तो अपने चारों लोग लेकर जाऊँगा, वरना 4 कंधों पे जाऊँगा। वो फ़ैसला कर चुका था और उसके अंदाज़ से वाज़ेह था, ये फ़ैसला अभी नहीं हुआ। ज़ुख़्रुफ़ की आंखों में बेख्तियार नमी उमड़ आई। सुल्तान होंठ काटने लगा। कुछ था जो उसके दिल में कांटे की तरह चुभा था और उससे निकालते हुए तलवार चुभने की सी तकलीफ होती थी। बहुत सोचा है मैंने, बहुत ज़्यादा। कोई दलील नहीं है जो ज़ुल्म और मज़लूमियत के दरमियान कुछ तीसरा ले आए। कोई दावा नहीं है जिससे मैं ज़ोर घड़ को झूठा करार दूँ। झूठा, करप्ट, मक्कार सब हूँ मैं, ज़ालिम नहीं हूँ। ये सब हमने नहीं किया सुल्तान, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम ज़ालिम नहीं। ज़ुल्म के खिलाफ ना बोलने वाला भी ज़ालिम है और सहने वाला भी। इस्लाम हमें ज़ुल्म की मज़ाहमत सिखाता है और दुनिया मसलहत। उसने तलख़ी से सर झटका। और मसलहत में सुकून है। बाखुदा वो बस कह रही थी। बस कुछ सवाल पेश कर रही थी, वरना उसकी नज़रें अब मंजिल की सब्ज़ बत्ती से हट चुकी थीं। वो दिल की आवाज़ पे लब्बैक कह चुकी थी। उसे यहाँ से नहीं जाना था। ये सुकून वक्ती है, ये ज़िंदगी भी आर्ज़ी है। पुल से रात पे खड़े होकर अगर मेरा पाँव इन मज़ालिम पे ना बोलने की वजह से फिसल गया तो? रोज़े महशर सारी कायनात के सामने, अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ऐसी सुबकी से डर लगता है मुझे। आपके ज़ुख़्रुफ़ कुछ ना बोली। बर्फ़ हर और सफ़ेद चादर तान रही थी। अमन की या मौत की कौन जाने। वो चलते हुए बस सुल्तान को सुनती रही। मैं जबल खान से दोबारा मिलूँगा, उसे एक प्लान समझाऊँगा। इस वक़्त मेरे पास पावर्स नहीं, लेकिन मैं उसे यकीन दिलाऊँगा कि पावर्स आते ही मैं ज़ोरघड़ का हक अदा करूँगा। मैं सब फ़िक्स कर दूँगा। तुम यहाँ से जाओ। ज़ुख़्रुफ़ चलते-चलते एक जगह ठहर गई थी। ज़ल्तान को भी उसके लिए रुकना पड़ा। वो उसे देख रही थी। ज़ल्तान हमेशा उसे ही देखा करता था। कुछ चीज़ें इन दोनों के दरमियान कभी नहीं बदल सकती थीं। मैं नहीं जाऊँगी। ज़ल्तान के लिए ये अल्फ़ाज़ हैरानकुन नहीं थे। हाँ, ये फ़ैसला उसे उसका दिल भी सुना चुका था। ज़ी, ये सुनहरी मौका है इस रैट ट्रैप से निकलने का। इससे बेहतर कोई और मौका मरकर भी नहीं मिलेगा। तुम्हें जाना होगा। मैं बाकियों को लेकर आ जाऊँगा।
تم جاؤ، مجھے یہاں چھوڑ دو۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ زلطان کے سینے میں کوئی درد سا اٹھا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ ہی تو نہیں سکتا۔ 10 سال پہلے بھی تو چھوڑا تھا، اس نے شکوہ کیا۔ وہ چند پل اسے تکتا رہا، پھر 2 قدم آگے آ کر عین اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ آسمان سے گرتی برف، آس پاس پھیلے خوف کے سائے سے بے خوف وہ اس کے سامنے، اس کے نزدیک کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا۔ 10 سال پہلے غلطی کی تھی، اب نہیں کروں گا۔ اعتراف تھا، ندامت تھی، یا لجاجت؟ زخرف کو فرق کرنے میں دقت ہوئی۔ وہ پل کے جھپکنا بھول گئی۔ زلطان صفدر نے ایک لمبے عرصے بعد کوئی اعتراف کیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے موقع دو گی؟ وہ بے سانس اسے دیکھتی رہی۔ دور کہیں سے گولیوں کی آوازیں آتی تھیں، بھاری بوٹوں کی دھمک لمحہ بلمحہ قریب آتی، اور اس پہ یہ اظہار۔ زلطان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ زخرف کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میرے کچھ مسائل تھے، کچھ مجبوریاں اور شاید انسیکیورٹی، لیکن میں غلط تھا۔ باقی ہر شے غلط تھی سوائے میری فیلنگز کے۔ اس نے سر جھکا لیا تھا، دل میں جیسے ٹیسیں اٹھی تھیں۔ وہ منظر جس میں بہرام نے زخرف کے سر پہ بندوق رکھی تھی، اور جب اس نے مڑ کر دیکھا اور زخرف اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ منظر اب تک زلطان کی جان نکال رہا تھا۔ وہ اس منظر کو آدھی زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ میری منگنی ٹوٹ گئی، تم نہیں آئے، اس نے گلے لہجے میں گلا کیا۔ کتنے سالوں بعد پہلا شکوہ۔ میں آیا تھا، لیکن تم ان دنوں بہت اپسیٹ تھیں، مجھے وہ وقت مناسب نہیں لگا۔ مجھے لگا تم مجھے خود غرض سمجھو گی۔ ایک اور ندامت بھرا اعتراف۔ میں 3 سال سنگر رہی، تم نہیں آئے۔ ان دنوں تم میری فیملی کے خلاف کیس لڑ رہی تھی۔ میں کس طرح بات کرتا اور کیا بات کرتا؟ ہمارے خاندان کے درمیان کشیدگی تھی، تمہارے ابا میری اور میرے چچا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کی آواز مدھم تھی، گردن ہنوز جھکی ہوئی۔ وہ مدھم لہجے میں توجیہات پیش کر رہا تھا، نادم سا۔ وہ آج ہر الزام قبول کر رہا تھا۔ تم میرے باپ کے مرنے پہ نہیں آئے، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ تم وہ واحد انسان تھے جس کے ساتھ میں رونا چاہتی تھی۔ وہ رو پڑی تھی، بلند آواز میں روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بننے لگی تھیں۔ میں نے کتنی دفعہ تم سے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تم نے ہمیشہ اپنی انا کو ترجیح دی۔ بابا کی موت کے بعد مجھے ایک کال نہیں کی، ایک میسج نہیں ہوا تم سے، زلطان۔ اب کہ زلطان نے گردن اٹھائی تھی، اس کی آنکھیں سرخ اور گیلی تھیں، ہلکی بھوری آنکھیں کانچ جیسی سرمئی آنکھوں سے ملیں۔ وہ آنکھیں اپنے تمام جرم تسلیم کر رہی تھیں۔ میں نہیں آیا کیونکہ میں جانتا تھا تمہارے باپ کا قتل کس نے کیا ہے۔ اس نے زخرف کے ہاتھوں کو ٹھنڈا پڑتے محسوس کیا، اس نے زخرف کے ہاتھوں کو بے جان ہوتے محسوس کیا۔ اگر میں آ جاتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، تم ان کے خلاف جاتی اور تمہارا نقصان ہوتا۔ میں تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے بابا کو کس نے قتل کیا تھا۔ وہ جیسے ہل نہیں سکا، اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا تحیر ابھرا۔ میں چاہتی تھی تم آؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی اختیار کروں۔ تم تو ہمارے لیڈر تھے نا، تم پھر بھی نہیں آئے۔ وہ چہرہ جھکا گئی، آنسو اب زلطان کے ہاتھوں پہ گرنے لگے تھے۔ وہ کئی لمحے بے سانس رہا۔ اس کی انکہی کتنے مسائل کھڑے کر چکی تھی، وہ اب ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی انا نے کتنی دیواریں کھڑی کر دی تھیں، اور وہ اب انہیں توڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ 3 دن بعد میرا نکاح ہے۔ زلطان نے اس کے ہاتھوں پہ گرفت سخت کر دی۔ پہلی بار اس سے خوف آیا تھا، حد سے زیادہ خوف۔ اس عورت کو جانے دینا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں اس شادی سے خوش ہوں۔ آج اگر ہم یہاں زور گھر نہ آتے تو کیا ہوتا؟ تم اب بھی مجھ سے وہ سب نہیں کہتے، تم اب بھی مجھے معذرتی ٹیکسٹ یا کال نہیں کرتے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زلطان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے۔ تم آج بھی انا پرست اور خود غرض رہتے، بالکل ویسے جیسے 10 سال پہلے تھے۔ میں خود غرض اور انا پرست نہیں تھا، اس نے نرمی سے زخرف کی بات کاٹی۔ میرے طریقے غلط تھے، میری محبت نہیں۔ مجھے کہنا چاہیے تھا، جیسے چاہے حالات جیسے بھی تھے، چاہے درمیان میں کچھ بھی ہوتا، مجھے کہہ دینا چاہیے تھا کہ… وہ ایک لمحے کو رکا۔ زور گھڑ کے آسمان سے گرتی برف نے اس کے منہ سے کچھ سننے کی خواہش کی تھی۔ یخ بستہ ہوائیں مختلف رخ پہ بہنے لگیں کہ زلطان صفدر اگر کسی کے لیے پیور ہے تو وہ تم ہو، اگر میں کسی کے لیے سیاست چھوڑ سکتا ہوں تو وہ تم ہو، اور اگر میں کسی کے لیے انسیکیور ہو سکتا ہوں تو وہ بھی تم ہو۔ میں اگر کسی کے لیے جگہ تبدیل کر سکتا ہوں تو وہ بھی تم ہو۔ تم انتہائی گھٹیا آدمی ہو زلطان۔ 3 دن بعد میری شادی ہے۔ میں واقعی بہت گھٹیا آدمی ہوں، لیکن اگر میں کسی کو کوئی بات نہیں کہہ کر معاف کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو۔ تم نے بہت دیر کر دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ میں کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ میں اگر کسی کی منت کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں بھلا اسے کیا کہہ کر منع کروں گی؟ میں اگر کسی کے لیے قتل کر کے اپنے کیریئر کو ڈبو سکتا ہوں تو وہ تم ہو۔ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ یہاں مقتول تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ وہ جیسے اس کے علم میں اضافہ کر گیا۔ تم نے اپنی انا میں کتنے سال ضائع کر دیے جانتے ہو؟ وہ جیسے رنج سے بولی، ملال سا ملال تھا جو ہر اور بکھر گیا۔
तुम मुझे घटिया, बुरा, ज़लील सब कह सकती हो, लेकिन मुझसे ये मत कहो कि मैंने तुम्हें अना की वजह से छोड़ा। मैं आधे लंदन के सामने तुम्हारे लिए नंगे पैर चला हूँ। मैंने तुम्हारे जूते अपने हाथों में उठाए हैं। कोई अनापरस्त इंसान ऐसा नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज से एक्सपेल हुआ हूँ। तुम्हारे लिए कॉलेज के नामवर बदमाशों से दुश्मनी ली है। कोई खुदगर्ज इंसान ये सब नहीं करता। मैंने तुम्हें हर उस जगह तस्लीम किया जहाँ बाकी मर्दों की मनफी अना बीच में आ जाती। कोई अनापरस्त ऐसा नहीं करता। तुम्हारे लिए अपने चचा, बाबा, भाई से लड़ा हूँ। तुम्हारे खिलाफ बातें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। वो बोलते बोलते रुका। कई सालों का गुबार निकल गया तो दिल में बस मोहब्बत और खुलूस बाकी रहा। मैं यहाँ आने से पहले सिराज भाई को तुम्हारी मम्मी से मिलने का कहकर आया हूँ। उसने बेहद आराम से ज़ुख़्रुफ़ के सर पे बम फोड़ा। वो जैसे जामिद हो गई थी। तुमने ये क्यों किया? ओ खुदाया ज़ल्तान, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मैं उस रोज़ कैफ़े में कुछ कहने वाला था, याद है? उसे याद था, उस रोज़ उस कैफ़े में वो पाँचों कुछ कहने वाले थे। डोंट टेल मी, तुम 4 लोगों के दरमियान मुझे प्रपोज़ करने लगे थे? नहीं, मैं तुम्हें प्रपोज़ नहीं करने वाला था। मैं तुमसे शादी डिले करने को कहता ताकि सिराज को बात करने का वक़्त मिले। तुम मुझे वक़्त दे सकती हो? वो बेहद मासूमियत से कह रहा था। ज़ुख़्रुफ़ को कुछ समझ ना आया, वो क्या कहे? 10 सालों में उसकी एक मंगनी टूटी थी और उसे फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी माँ ने जब शायान का रिश्ता लाकर रखा तब उसने ज़ल्तान की ख़्वाहिश ज़रूर की थी। ज़ल्तान सफ़दर के साथ की ख़्वाहिश उसने 10 साल पहले लंदन में शुरू की थी। लेकिन तब तक वो पाकिस्तान वापस जा चुका था। वो कम उम्री थी। 18-19 साल में मोहब्बत हो ज़रूर जाती है, लेकिन उसका इदराक नहीं हो पाता। इदराक हो जाए तो मोहब्बत सँभाली नहीं जाती। उसे भी इदराक जब तक हुआ शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। वो ज़ल्तान के साथ मुसलसल राब्ते में रही थी। वो कनाडा चला गया था, मगर इन दोनों के दरमियान फ़ासला नहीं आ सका था। अपने होने वाले मंगेतर से ज़्यादा वक़्त वो उसके साथ गुज़ारती थी। ज़ल्तान उसे अपनी पेंटिंग्स का वक़्त भी दिया करता था। ज़ल्तान सफदर उसका सेफ ज़ोन था। सारी दुनिया से थक कर वो उसी के पास आती थी। सारी दुनिया से खुश होकर भी वो उसी के पास आती थी। वो अच्छा सामे था, कई-कई घंटे उसे सुनता रहता। कभी-कभी ज़ुख़्रुफ़ को बेहद ख़्वाहिश हुआ करती थी कि ज़ल्तान उससे वो कहे जो वो सुनना चाहती थी। वो नहीं कहता था। कई साल ज़ुख़्रुफ़ को लगा शायद वो उसे बस दोस्त की हैसियत से पसंद करता है। लेकिन वो जब भी मिलते थे, ज़ल्तान की आँखें उससे जैसे दास्तान कहती थीं। वो दोनों अनकही के अज़ाब में रहे, मगर फ़ासला नहीं रहा। बीच में कई माहों साल ऐसे आए कि इन दोनों के दरमियान दूरियों की खलीज सी दर आई। ज़ल्तान सफदर वो दुनिया का घाघ आदमी था, मगर उसे ये खलीज पुर करना ना आ सकी और ज़ुख़्रुफ़ जैसे उसकी आदी हो गई थी। इन सब मसाइल, अंदेशों और दूरियों के बावजूद एक जज़्बा था उनके दरमियान जिसके आगे वो दोनों बेबस थे। यूँ जैसे मैदान जंग में निहित्ता सिपाही। चंद साल कबल आने वाली दूरियों की आज कोई वक़्त ना रही थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, जैसे कभी दूर गए ही ना हों। वो उस आदमी से मोहब्बत करती थी या नहीं, ये मुश्किल सवाल था, लेकिन अगर वो किसी मर्द के साथ की ख्वाहिश रखती थी तो वो ज़ल्तान था। 3 दिन बाद मेरी शादी है ज़ल्तान। उसने निगाहें चुराईं, उज़र पेश किया। औरत के इनकार और उज़र में फ़र्क होता है। उज़र मान होता है, जिसके नतीजे में वो मनाए जाना माँगती है, और मर्द पे मोहब्बत में लाड उठाना फ़र्ज़ है। शादियाँ टूट भी सकती हैं, वो उसकी आँखों में देखते हुए बोला। तुम्हारे पास पूरे 3 दिन हैं ये सोचने के लिए कि तुम अगले 30 साल कैसे गुज़ारना चाहती हो। मैं तुमसे दोबारा पूछूँगा और फिर तुम्हारे हर फ़ैसले का एहतराम करूँगा। तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है ज़ी, ये फ़ैसला तुम्हारे दिल का होगा। उसने ज़ुख़्रुफ़ का मुज़तरब चेहरा देखा, फिर मुस्कुराया। वो मुस्कुरा भी ना सकी। ओके, ओके, वो भारी दिल से बोली। अब तुम जाओ ज़ुख़्रुफ़, मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा मिलूँगा। वो बहलाने वाले अंदाज़ में बोला। मैं नहीं जा सकती, दिल पे बोझ रखना अब बहुत मुश्किल हो गया है। मैं ज़ोर घर वापस जाऊँगी। पागल मत बनो ज़ी, जो वो चाहते हैं हम वो नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है उनके हक़ में एक वीडियो बना दो कि तो सब ठीक हो जाएगा? ज़ल्तान हतुल इम्कान अपना लहज़ा नॉर्मल रखे हुए था। और तुम्हें लगता है ज़ुख़्रुफ़ वक़ार बेवकूफ़ है? मैं जबर ख़ान का प्लान फ़ॉलो नहीं कर रही। मेरी अपनी बिसात होगी, मैं उनकी मदद करूँगी, मगर अपने तरीके से। स्याहकारों की फ़ैंटेसी होती है, उन्हें जब किसी शैतानी अमल करना हो, उनके कंधे से कंधा मिलाने वाले इब्लीस कई होते हैं। ज़ोर घर को इंसाफ़ मिलेगा, लेकिन मेरे ज़ाती तरीके से। तुम मेरे साथ हो? मैं ये सब देख लूँगा, तुम जाओ, खुद को इस सब में मत फँसाओ। वो बेचैन हुआ। मैंने कभी किसी मर्द के कंधे पे रखकर बंदूकें नहीं चलाईं। लड़की समझकर वापस भेजोगे तो वक़्त ज़ाया करोगे, पार्टनर समझकर साथ दोगे तो फ़ायदा होगा। इतने साल बाद वापस आकर यूँ मेरे पैरों की ज़ंजीर मत बनो। वो दो टोक अंदाज़ में बोली। ज़ल्तान ने कहने को कुछ लब खोले ही थे कि ज़ल्तान, ज़ुबरुज 2 नामों की पुकार थी। वो आवाज़ सैयद शादान शाह की थी, अगली आवाज़ गोलियों के चलने की थी। और फिर सकूत, गहरा सकूत, लम्हों का खेल था।
بس لمحوں کا، اور زلطان صفدر کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنا دل تھاما تھا۔ موجودہ دور میں ہر انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ صرف اس ایک کے ٹھیک ہو جانے سے دنیا ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ جو مقام اسے ملا ہوا ہے وہ تو بہت کم ہے، اصل تخت تو کسی اور کے پاس ہے۔ مان لیا کہ آپ کے ٹھیک ہونے سے دنیا ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن آپ کا کیا؟ اگر ایک صاف پانی میں کسی نے سیاہی کے 3 قطرے ڈالے ہیں تو چوتھا تمہیں کیوں ڈالنا ہے؟ آواز آ رہی تھی، اور ان قیدیوں کو یہ آواز اپنے چہرے پہ تھپڑوں کی صورت لگتی محسوس ہوئی تھی۔ قبر پہ، قیامت پہ تو ہر ایک کو اعتبار ہے نا۔ قبر میں آپ اکیلے ہوں گے، قیامت میں پلے سے رات آپ نے اکیلے پار کرنی ہے، اعمال آپ اکیلے کے دیکھے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے کسی عزیز کی چند نیکیاں اٹھا کر تمہیں دے دی جائیں۔ جب آنا جانا اکیلے ہے تو اچھائی کے وقت ساتھی کیوں چاہیے؟ دنیا بڑی ظالم ہے، کوئی آپ کی تکلیف اپنے سر نہیں لے گا، کوئی آپ کا کھوٹا کرا نہیں کرے گا، اور جو کر سکتا ہے وہ ہستی ایک ہے، اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ پھر تم کس غیرت سے اس سے منحرف ہو رہے ہو؟ تم نے بچپن میں ہارر موویز دیکھی ہیں؟ شادان نے ایک مسجد کی اوٹ میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اپنی دائیں طرف بیٹھی چوکنا نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھتی ہوئی حنزلہ سے سوال کیا تھا۔ جتنا نارمل وہ سوال تھا، حنزلہ نے اتنی ہی غیر یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ بچپن میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایک اچھی خاصی ہستی کھیلتی فیملی ایک آصف زدہ گھر میں رہنے کیوں آ جاتی تھی۔ حنزلہ کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا تعاقب کرتے لوگوں سے چھپ کر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے وہ بچپن کی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ کیا اب بھی اس کے پاگل ہونے پہ کوئی گمان ہے؟ اور پھر جب آدھی دنیا ان سے کہتی تھی کہ یہاں نہ رہیں، تب بھی وہ وہاں رہتے تھے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ وہ کھسکے ہوئے ہوتے تھے، شادان سلگ کر بولا۔ ان کے پیش ڈھیلے ہوتے تھے جیسے اس وقت میرے اور میرے دوستوں کے ہیں۔ لعنت ہو ہم پہ جو ہم اس کیفے گئے۔ قدموں کی آہٹ قریب آنے لگی تو وہ خاموش ہوا تھا۔ حنزلہ پنجوں کے بل آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ شادان اس کی تقلید میں دیوار سے کمر جوڑے پنجوں کے بل خود کو اس برف پہ گھسیٹ رہا تھا، ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنے قدموں کے نشانات کو ہاتھ پھیر کر صاف کر جاتا تھا۔ تم نے فوج کی تربیت لیتے سپاہیوں کو دیکھا ہے، یہ بالکل ویسی مشقت تھی۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ انہیں اس کے بعد تنخواہ ملتی تھی، مگر یہاں ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ وہ دونوں اب دیوار کی دوسری طرف تھے۔ بہرام کے لوگ اب آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ حنزلہ اور شادان سانس روکے دیوار کی دوسری جانب بیٹھے تھے۔ سردی ان کے اعصاب کو جما رہی تھی۔ حنزلہ کو اس سردی کی عادت تھی اور شادان کے لیے یہ بہت زیادہ تھی، بے حد زیادہ۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ ہاتھ سن، بھوک پیاس، زخم، تعقب کار، اور زندگی میں اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا؟ چند پل بعد لوگ پلٹ گئے تھے۔ شادان نے جیسے سکا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے گھٹنے درد کرنے لگے تھے اور کمر اکڑ گئی تھی۔ حنزلہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ شادان گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے کمر کے بل جھکا ہوا تھا، اس کے جسم کا ہر حصہ اکڑ گیا تھا۔ تم بہت فنی ہو، وہ ہنس کر بولی۔ میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حنزلہ نے اور زور سے ہنس پڑی۔ کس نے کہا مجھے تم سے شادی کرنی ہے؟ جب لڑکیاں کسی مرد کے مزاح کی تعریف کریں تو اسے پروپوزل سمجھنا چاہیے۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے جیسے پتے کی بات بتائی، ساتھ مسکرایا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ مسکرائی۔ شادان صاحب، آپ کو اچھی پک اپ لائنز سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کہہ کر ایک گلی کی طرف چلنے لگی۔ شادان نے اس کے قدموں کا مقابلہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے -0 میں جب 4 گھنڈے میرے پیچھے پڑے ہوں گے تو میرے منہ سے رانجھی کی لائنز نکلیں گی؟ وہ کوئی گنڈے نہیں، میرے کزنز ہیں، اور بھائی بھی۔ اسے واضح طور پہ برا منایا، ساتھ پشتوں میں کچھ بڑبڑائی جسے شادان سمجھ نہ سکا۔ نہ کرو، اتنے سارے بھائی، اتنے سارے کزنز، یعنی تم سے تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صرف فیملی کے لوگ آئے۔ وہ حنزلہ کے گندے سے گندا ملائے چلنے لگا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر شادی میں صرف دلہن آئے تو تمہارے خاندان والے برا تو نہیں منائیں گے؟ اب اگر تم نے اپنا منہ بند نہ کیا تو میں ضرور برا مناؤں گی، اور اس امر کو یقینی بناؤں گی کہ ایک آدھ گولی تمہارا سر پھاڑ دے۔ عجیب تشدد پسند خاندان ہے تمہارا، وہ جیسے مایوس ہوا ہو۔ میں ابھی سے بتا رہا ہوں، میرے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا، میں ایک امن پسند آدمی ہوں۔ حنزلہ گلی کے عین بیچوں بیچ ٹھہر گئی۔ وہ شادان کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی چوکنا نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دفعتاً وہ رکی تھی۔ آس پاس دکانیں اور گھر تھے۔ سردی کی وجہ سے اور بڑھتی برف باری کی وجہ سے اس پہر لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، مگر دکانوں کے شٹر کھل چکے تھے۔ دکانوں کے سامنے سے گزر کر جانا یقیناً خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ اس نے شادان کو ہاتھ کے اشارے سے گھروں کے عقب میں بنی گیلری نما جگہ سے گزرنے کا کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے آگے چلنے لگا۔ حنزلہ نے بے حد کوشش کی، اپنے جوتوں کو کسی بھی قسم کی چاپ پیدا کرنے سے باز رکھا۔ وہ ایک لمبی سی گیلری تھی جس میں 2 لوگ بمشکل ہی چل سکتے تھے۔
وہ دونوں اب دیوار سے کمر جوڑے وہیں کھڑے تھے۔ باورچی خانوں کی چمنیوں سے نکلتا دھواں فضاؤں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ ابھی کتنا راستہ رہتا ہے؟ 10 منٹ اور، وہ سرگوشی نما انداز میں بولی۔ اس گلی کے بعد گراؤنڈ آئے گا، ہم یہیں گلی کے اختتام سے دیکھیں گے۔ اگر اس وقت وہاں بچے موجود ہیں تو ہم وہاں سے نہیں جائیں گے۔ کیا تم مجھے آگے کا راستہ سمجھا سکتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں نا۔ ونڈرلینڈ اب زیادہ دور نہیں ہے، وہ دور جانے والا تھا۔ یہ ایک خیال حنزلہ کے دل کو خالی سا کر دیتا تھا، مگر اسے جانا ہی تھا۔ مجھے ونڈرلینڈ نہیں، مجھے زور گھر سے ایگزٹ کا راستہ سمجھاؤ۔ حنزلہ جیسے تھم گئی تھی، اس نے مڑ کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ مجھے باقی سارا راستہ سمجھ آ گیا ہے۔ یہاں آگے ایک پلے گراؤنڈ ہے، اس کی دائیں طرف ایک گلی ہے اور گلی میں بائیں طرف مڑنے پہ ونڈرلینڈ ہے۔ مجھے وہاں نہیں جانا، اور مجھے تمہیں وہاں لے کر جانے کے آرڈرز ملے ہیں۔ حنزلہ نے جیسے اس کی یاد دہانی کروائی ہو۔ میں تم سے ایک فیور مانگ رہا ہوں، میں نے تمہارا راز رکھا ہے، میں نے تمہارے بھرم رکھے ہیں، کیا تم میرا بدلہ نہیں چکا سکتی؟ کس احسان کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ ہنوز متعجب تھا۔ شادان نے سادگی سے اسے دیکھا، پلکیں جھپکائیں اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ مجھے ہمیشہ سے معلوم تھا تم اس کیفے میں آتی رہتی ہو۔ میں دیواروں پہ فرینچ میں لکھے کورس پڑھتا تھا ہانی۔ وہ پیچھے ہوا، حنزلہ کا وجود کے جیسے کسی بھی جنبش سے انکاری رہا۔ وہ ہل بھی نہ سکی، برف نہیں تھی جس نے اسے جما دیا تھا، یہ کچھ اور تھا۔ میں تمہارے لیے پیغام چھوڑا کرتا تھا اور بدلے میں مجھے ان کے جواب دیوار پہ ملتے تھے۔ اماں کہتی ہیں سید شادان اپسراؤں کے حصول میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک انسان کے حصول میں تھا۔ حنزلہ نے دیوار کا سہارا لیا۔ شادان اسے یوں کمزور پڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نگاہیں چرائیں۔ کئی لمحے وہ شاکی انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ بہت دیر بعد اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد ہوئی۔ تم کب سے جانتے تھے؟ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی تھی۔ 2 سال ہو گئے۔ پہلے مجھے یہ سب اپنا وہم لگتا تھا، پھر مجھے الہام اور معجزات پہ یقین آ گیا۔ تم نے کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اب کہ حنزلہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ شخص پرت در پرت اس پہ کھل رہا تھا۔ وہ 3 سال پہلے والے شادان کو نہیں سمجھ پائی تھی، تو 3 سال بعد والا شادان بھی ایک ممنوع کتاب تھا جسے حاصل کرنا بے حد مشکل تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، ہر دفعہ اس کیفے سے واپسی پہ سوچتا تھا بس اب صبح جاؤں گا اور جب تک تمہارا سراغ نہیں ملتا تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن پھر میں ایک نقطے پہ آ کر رک جاتا تھا۔ شادان نے اس کی سمت دیکھا، گرتی برف میں، یخ بستہ ہواؤں میں، نفرتوں کے بیچ، دہر کے سیاہ ایام میں اس کی شہد رنگ آنکھیں شادان کی سی آنکھوں سے ملی۔ برف روئی سی لگی، یخ ہواؤں نے آج گرمائش پہنچائی، نفرتوں نے محبت کے رنگ اوڑھے اور دہر نے ایک ایسا باب کھولا جس کے پار بہت کچھ تھا سوائے نفرت کے۔ ان دونوں کے درمیان متفقہ جذبات تھے۔ میں اس نقطے پہ آ کر رک جاتا تھا کہ محبت ایک طرف، عزت ایک طرف، تم سے ملنا ایک طرف اور تمہارا مجھے ناقابل اعتبار سمجھنا ایک طرف۔ جو تھپڑ تم مجھے مار کر گئی تھی وہ سرخ گال لے کر میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے مخفی رہنا چاہتی تھی اور میں نے یہ ہونے دیا۔ میں چاہتا تھا ایک دن میں جب تم سے ملوں اور پھر پوچھوں کہ تم میری عزت کیوں نہیں کرتی۔ میں ملا، میں نے پوچھا، اور وہ رکا، آنکھوں میں کچھ ملال سا آ کر ٹھہرا۔ تم ٹھیک کرتی ہو، میں انسان نہیں ہوں، پیسہ کھا کر ایمان بیچنے والا جانور ہوں۔ کوئی اگر میری عزت کرے تو میں اس کی عزت نہیں کر سکوں گا۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی ساری زندگی دھوکہ اور فریب تھی۔ وقت میں پیچھے جانا کاش قصے کہانیوں تک محدود نہ ہوتا۔ حنزلہ جواباً خاموش رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے پشت دیوار سے جوڑ لی۔ میں نے وہ کیا جو تم چاہتی تھیں، کیا تم وہ نہیں کر سکتی جو میں چاہتا ہوں؟ حنزلہ نے اسی خاموشی سے اپنا بیگ نیچے رکھا اور اسے کھولا، ایک کاغذ نکالا اور اسے اپنی گود میں رکھا۔ وہ اب پین سے اس پہ کچھ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ میں لڑکیوں سے رکے نہیں لیتا ہانی، وہ کاغذ پہ اسے کچھ لکھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ حنزلہ نے گردن اٹھا کر اسے خفگی سے دیکھا۔ میں لڑکوں کو رکے نہیں دیتی۔ ہاں لیکن تم ایک اسپیشل لڑکے کے لیے کیفے کی دیوار پہ نوٹس چھوڑ کر آ جاتی ہو، وہ دو بدو بولا۔ حنزلہ کے گال تپ اٹھے۔ اب تم اس بات کا تانا کب تک دینے والے ہو؟ ساری زندگی۔ کمال تابے داری تھی یا عمر بھر ساتھ رہنے کا وعدہ؟ اس سارے وقت میں حنزلہ کو اس کے منہ سے صرف ایک ہی بات اچھی لگی تھی۔ چند پل بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ بند کیا اور کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ ویسے تو میں ایک شرمیلا، روایات کا پاسدار اور ڈیسنٹ مرد ہوں، لیکن اگر تم مجھے خط دینا چاہو تو لینا ہی پڑے گا۔ اس نے کاغذ کو 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ رکھا تھا۔ حنزلہ نے کاغذ پہ مکمل دستبرداری نہیں دی تھی، کاغذ ان دونوں کی انگلیوں کے درمیان دبا تھا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔
خود کو ہر قسم کے خوف سے آزاد، وہ سہولت سے بولا، لوگ عزت نہیں دیتے، لوگ ذلت نہیں دیتے، لوگ رزق نہیں دیتے، لوگ زندگی نہیں دیتے، لوگ آپ کو بچانے نہیں آتے، لوگ لوگ ہیں ہماری زندگی کے ایکسٹرا کردار۔ میں دنیا کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اور ہر آزادی، ہر تخت کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں اسے چکاؤں گا۔ اس کی قیمت تمہاری جان بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑائی۔ مشکل تھا، بے حد مشکل، اس محبت پہ دستبرداری دینا جو ایک طویل مدت بعد نظر کے سامنے آئی تھی۔ پرواہ نہیں ہے، یا شاید ہے، لیکن خوف تب تک خوف رہتا ہے جب تک اسے خوف کھایا جائے۔ اگر ایک بار گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا جائے تو خوف ہم سے خوف کھانے لگتا ہے۔ تم دنیا کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو، لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ دنیا اپنا دائرہ توڑنے والے کے گرد ایک ایسا دائرہ بنا دیتی ہے کہ وہ جکڑا جاتا ہے۔ وہ اسے ہر ممکن طریقے سے روکنا چاہتی تھی، یا شاید آزما رہی تھی۔ تہہ خانے کی ان زنجیروں سے زیادہ جکڑ کس شے میں ہوگی؟ دنیا اپنی رونق میں اندھا کر دیتی ہے شادان۔ ایک اور تنبیہ، جن اندھیروں سے میں نکل کر آیا ہوں اس کے بعد روشنی مجھ پہ اپنا اثر کھو چکی ہے۔ شادان نے گردن جھکا دی، اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ مجھے اب موت کا خوف نہیں، مجھے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 5 دن سید شادان کو یاد نہیں کیا۔ یہ لوگ میری قبر بھی بھول جائیں گے، اور پھر جو ہوگا وہ صرف میرے اعمال، اور مجھے اپنا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا جس کے تحت مجھے معاف کیا جائے۔ دنیا دھوکہ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ آخرت سچائی، اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا، حنزلہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خاندان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم رسک لے رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار پھر جبل کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ وہ کہہ کر گلی میں چلنے لگا۔ طے شدہ صفحہ کھول لیا۔ میں انہیں ڈھونڈوں گا، ان کے ساتھ مل کر اپنی اور ان کی غلطیاں فکس کروں گا، اور پھر یہاں سے جاؤں گا۔ صفحے پہ ایک نقشہ سا تھا، ایک رف اور بے حد آسان نقشہ۔ وہ دونوں چلتے چلتے میدان میں آ گئے تھے۔ میدان خالی تھا، وہاں برف تھی، بس برف۔ شادان وہاں رک گیا تھا۔ حنزلہ کو یہ اشارہ تھا کہ آگے کا سفر اس کا اپنا ہے۔ وہ دونوں اگلے کئی لمحے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مشکل کام ہیں، لیکن الوداع کا امر آج بھی ان سب پہ فوقیت رکھتا ہے۔ بہت مشکل۔ یہ لمحہ نہیں آنا چاہیے، کسی بے حد عزیز شخص کو الوداع کہنے کا لمحہ نہیں آنا چاہیے، کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اینڈ اسی پل گلی کے دونوں اطراف سے بندوقیں ہاتھ میں لیے لوگ اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ حنزلہ نے فوراً اپنی پستول سیدھی کی۔ شادان کا جسم ہر حرکت جیسے بھول چکا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے کوئی رد عمل نہیں دے سکا۔ حنزلہ نے آگے بڑھ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانا چاہا، مگر نہیں، فرار ممکن نہیں تھی، وہ گھیرے جا چکے تھے۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر حنزلہ کو بازو سے پکڑا تھا۔ شادان کے جسم میں جیسے انگارے دوڑ گئے ہوں۔ وہ اگلے منظر میں اس لڑکے پہ جھپٹ پڑا تھا۔ وہ اسے لاتے اور مکے مار رہا تھا، ساتھ ساتھ چیخ رہا تھا، تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ اسے اپنی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اسے لوگ نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اسی پل لوگوں کے درمیان راستہ بنا۔ کسی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پسلیوں پہ ضرب مارتے ہوئے اس لڑکے سے دور ہٹایا۔ اگلا منظر اس سے زیادہ جان لیوا تھا۔ دائرہ جس سمت چھٹا تھا، وہیں عین درمیان میں 2 لوگوں کو لایا جا رہا تھا، حسن سلطان اور زبرج شاہ نواز۔ ان کے ہاتھ ان کی پشت پہ بندھے تھے، ان کے سر پہ بندوقیں تانی گئی تھیں۔ شادان کو ہر مصیبت میں خدا کے بعد اگر کوئی یاد آتا تھا تو وہ زلطان تھا۔ اس وقت بھی وہ پوری قوت سے اس کا نام پکار رہا تھا۔ وہ جانتا تھا زلطان انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا ہوگا، وہ جانتا تھا اسے آنا پڑے گا۔ زبروج نے خود کو چھڑوانے کے لیے اپنے سیاد کو ایک لات رسید کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک گولی چلی تھی۔ وہ صرف ایک فائر نہیں تھا، وہ بہت کچھ تھا۔ شادان نے اول تو زلطان کا نام پکارا، پھر زبروج کو خبردار کیا۔ گولی ایک بار پھر چلی۔ سید شادان شاہ کو اپنے ارد گرد موت رقص کرتے دکھائی دینے لگی۔